बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी हर वक्त सर पर दुपट्टा बांध कर रखती और कहती कि मेरे सर में दर्द है। लेकिन जिस दिन मेरी बहन घर आती, बीवी उस दिन खूब तैयार होती और सजती संवरती। मैं बहुत हैरान था कि आखिर मेरी बीवी मेरी बहन को देखकर ऐसा क्यों करती है। मैं इन दोनों से कुछ पूछता तो वो दोनों मुझसे लड़ पड़ती थी। मुझे अब शक होता जा रहा था और फिर एक दिन मैंने बीवी को मैके भेजा और बहन को घर बुला लिया और खुद बीवी का दुपट्टा ओढ़ कर बैठ गया। बहन घर आई और उसने मेरे कान में जो कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो दोनों। मेरा नाम फहाद है। मेरा ताल्लुक लाहौर से है। हम 3 बहन भाई हैं, 2 बहनें और 1 भाई। मेरी वालदा हमारे बचपन में ही चल बसी थी। मेरे वालिद ने ही हमें पाला और हमारे खातिर दूसरी शादी न की। मेरी दोनों बहनें मैट्रिक में थीं और मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था। लेकिन वही बात है, यहाँ अच्छी अच्छी डिग्रियों वाले नाश्ते की रेहड़ी या मजदूरी पर मजबूर हैं, तो मुझ जैसे ग्रेजुएट को कौन पूछता। मैं बहुत परेशान था और कोशिश कर रहा था कि कहीं नौकरी मिल जाए, क्योंकि अब्बा को दमा था। अब वो काम नहीं कर सकते थे। दिन ब दिन वो कमजोर होते जा रहे थे। एक दिन मेरे ताया आए और उन्होंने फारिया का रिश्ता मांग लिया। फारिया मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी और सारे खानदान में उसकी खूबसूरती की वजह से हर कोई उसे अपने घर का फर्द बनाना चाहता था। जबकि मारिया, वो थोड़ी सांवली थी, लेकिन नैन नक्श बहुत प्यारे थे। मैं और मारिया एक जैसे थे। ताया अब्बा हाँ करवा कर ही गए। अब्बा बीमार रहते थे और चाहते थे कि जल्द ही हम बहन भाइयों के फर्ज से फारिग हो जाएं। उस दिन फारिया घर पर थी जब मेरा तायाजाद घर आया। फारिया अपने कमरे में थी। फारिया अपने कमरे में चादर लिए पड़ी थी। वो पास ही बैठ गया और कहने लगा, मुझे पता नहीं था कि मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा और तुम मेरी हो जाओगी। जैसे ही चादर हटाई तो वो मारिया थी। कहने लगा, मैं समझा फारिया है। मारिया ने रोते हुए कहा, मैं फारिया हो भी नहीं सकती। तो मेरे ताया का बेटा, जिसका नाम सैन था, वो कहने लगा, फारिया कहाँ है? मैं उससे मिलने आया था। मंगनी के बाद उसे देखा नहीं। फोन करता हूं तो वो उठाती नहीं। आज सोचा कि घर जाकर ही मिलाऊं। मारिया ने बताया कि वो अपनी किसी सहेली की तरफ गई है। जैन एक रेस्टोरेंट में काम करता था। अच्छा कुक था। अक्सर कोई ना कोई चीज बेक करके लाता। अब भी वो केक ही लाया था। उसी वक्त मैं छत से उतरा और उससे मिला और फिर हम लोगों ने एक साथ केक खाया। मारिया ने बहुत तारीफ की कि केक बहुत अच्छा है। इतने में फारिया आ गई। उसने जैन को इग्नोर किया और कहा कि वो थकी हुई है और कुछ देर के लिए सोने जा रही है। जैन भी कुछ देर बैठा और फिर बेदिली से चला गया। कुछ दिन बाद मुझे बस स्टॉप पर मिला। मैं बस का इंतजार कर रहा था। वो बाइक पर था। कहने लगा कि आओ मैं छोड़ देता हूँ। रास्ते में उसने कहा, क्या फारिया इस रिश्ते पर राजी नहीं है? मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, वो मुझे इग्नोर कर रही है। कॉल करता हूं तो कहती है कि मसरूफ है, बाद में फोन करना। अगर बात करती भी है तो बहुत मुख्तसर। मैं हंसने लगा और कहा, मेरी बहन समझदार है, अच्छा कर रही है। कुछ दिन की बात है, फिर करते रहना बातें। अभी वो क्यों गप्पे लगाती फिरे? उसने मुझे ऑफर की कि मैं उसके रेस्टोरेंट में आ जाऊं, वहां जगह है। मैंने कहा कि मैं लोगों के आगे खाने सर्व नहीं कर सकता। लोग जब नुक्ताचीनी करते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम ही करो ये काम। वो हंसने लगा। कहने लगा, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। सड़कों पर धक्के खाते रहने से तो अच्छा ही है। लेकिन मैं नहीं माना। कुछ दिन बाद एक कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। कंप्यूटर के मुतालिक कोर्स कर रखा था। वो काम आ गया। मैं बहुत खुश था। अब्बा और बहनों के लिए मिठाई लेकर घर पहुंचा तो पता चला कि फारिया सुबह से गई है और अभी तक नहीं लौटी। मैंने उसकी 1-2 सहेलियों के घर पता किया जिनका मुझे पता था, लेकिन वो वहां नहीं थी। मैं बहुत परेशान था। अब्बा भी बेहद परेशान थे। मारिया बार बार उसे कॉल मिला रही थी। इतने में फारिया घर में दाखिल हो गई। अब्बा ने उसे देखते ही लड़ना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, मैंने एक नई सहेली बनाई है, उसकी सालगिरह थी, मैं उसी की तरफ थी। मैंने कहा, बता कर जाती। हम सब परेशान थे, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया और कमरे में चली गई। अब्बा कहने लगे, फाहद, अपने ताया से कहो कि सादगी से निकाह करें और ले जाएं इसे। जैन को बुलाओ, सुबह मैं बात करता हूँ। मैंने अगले दिन जॉब के लिए निकलना था जब मुझे जैन आता दिखाई दिया। यकीनन अब्बा ने रात में ही उसे कॉल कर ली थी। मैं जल्दी में था। अब्बा ने जैन से कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो फारिया का निकाह जल्दी करना चाहते हैं। तुम अपने अब्बा से बात करो। मैंने कहा तो भाई पता नहीं क्या समझे। जैन ने अपने घर बात की और ताया अगले जुमे ही फारिया के निकाह के लिए आ गए। बहुत सादा सी तकरीब थी। घर के कुछ अफराद थे। जब निकाह के लिए फारिया को मारिया लेने गई तो वो अपने कमरे में नहीं थी। मारिया ने मुझे बताया कि मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। ताया अब्बा को बातें सुना रहे थे कि ये तरबियत है, और फिर अब्बा ने कहा
کہ ماریا کا نکاح زین سے کر دیتے ہیں۔ تایا کو بھی یہی ٹھیک لگا، نہیں تو ساری برادری میں باتیں بن جاتی، اور پھر اس دن فاریہ کی جگہ ماریا کا نکاح کر دیا گیا۔ رات 10 بجے کا وقت تھا جب فاریہ واپس آئی۔ ابا نے اسے تھپڑ مارا۔ وہ ابا کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ اسے زین سے شادی نہیں کرنی تھی، اور اس کی وجہ کوئی لڑکا نہیں ہے، بس مجھے شادی ہی نہیں کرنی ابھی۔ ابا نے مجھے کہا کہ اسے لے جاؤ یہاں سے۔ میں اسے کمرے میں لے گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بھی یہی وجہ بتائی۔ زین نے فاریہ سے محبت کی تھی، اسے پسند کیا تھا، لیکن اس کی جگہ اب ماریا اسے برداشت نہیں تھی۔ وہ ماریا سے بات تک نہ کرتا۔ اس نے گھر آنا چھوڑ دیا۔ ماریا سارا دن گھر کے کام کرتی، اس کے والدین کی خدمت کرتی، لیکن صلے میں شوہر کی ایک مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ لیکن ماریا خوش تھی کیونکہ وہ زین کو پسند کرتی تھی، اور جب اس کا رشتہ فاریہ سے طے ہوا تھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں کمپنی پہنچا تو پتہ چلا کہ سیٹھ صاحب دل کے بائی پاس کے لیے امریکہ چلے گئے ہیں، اور ان کی اکلوتی بیٹی اب ان کی جگہ باس ہے۔ میں اپنے کام میں مگن تھا جب پیون نے بتایا کہ سب لوگ میٹنگ میں پہنچے، رات کو جانے والے آرڈر اور اس کی تفصیلات سے متعلق بات ہوگی۔ میں جب پہنچا تو حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی فاریہ کی ہی ہم عمر تھی، بمشکل 21-22 سال کی، لیکن انتہائی پر اعتماد۔ اور جیسے ہی اس نے سب سے بات کی، سارے کام سمجھائے، تب مجھے لگا کہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے بچے شاید ایسے ہی پر اعتماد اور مغرور ہوتے ہیں۔ پھر اکثر اس لڑکی سے میرا سامنا ہو جاتا، مجھے ہر بار وہ پہلے سے زیادہ مغرور لگتی۔ ایک دن میرے کام سے متعلق مجھے ڈانٹ دیا۔ جو بھی تھا، میں جانتا تھا کہ غلطی اتنی بڑی نہیں تھی۔ میں بھی دفتر میں پہنچ گیا اور کہا کہ غلطی اتنی بڑی نہیں تھی، آپ مجھے یہاں کہتی جو کہنا تھا، یوں سب کے سامنے میرا تماشا بنا کر کیا ملا آپ کو؟ وہ ہنسنے لگی اور کہا، میری دشمنی تو نہیں ہے آپ سے جو آپ کا تماشا بناؤں گی، اور غلطی بڑی چھوٹی نہیں ہوتی، غلطی غلطی ہوتی ہے۔ میں بس سے آتا جاتا تھا اور اکثر لیٹ پہنچتا تھا فیکٹری۔ اس دن بھی میں لیٹ ہو گیا تھا۔ ایک کلیگ نے کہا کہ آج تیری خیر نہیں، تو پورا 1 گھنٹہ لیٹ ہے، اور زویا صاحبہ 2 بار پوچھ چکی ہیں، انہیں کچھ کام تھا تم سے۔ میں جیسے ہی دفتر میں داخل ہوا، میں نے سلام کیا تو پتہ چلا کہ ان کا موڈ کافی آف ہے۔ میں نے معذرت کی تو انہوں نے مجھ سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی، پھر کہنے لگی کہ کل سے بائک پر آیا کرو، اور اسی وقت کال کی اور منشی نے مجھے 1 گھنٹے بعد بائک کی چابی دے دی۔ میں بہت خوش تھا۔ گھر آیا اور فاریہ کو آئس کریم کھلانے لے گیا۔ اب میں ٹائم پہ جاتا تھا اور مجھے ہر روز زویا کو دیکھنے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ جس دن وہ نہ آتی، میں پاگلوں کی طرح اسے ارد گرد ڈھونڈتا رہتا۔ اس دن میں آیا تو پتہ چلا کہ زویا آج نہیں آئی۔ میرا سارا دن ہی بیکار گزرا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے دن گزارا۔ اگلے دن جب وہ مجھے نظر آئی تو میں نے چاہتے ہی پوچھا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ کل آئی نہیں تھی؟ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور کہا، کچھ کام تھا؟ پھر ایسے ہی ہماری چھوٹی چھوٹی کام سے ہٹ کر باتیں ہونے لگی۔ میں اکثر اس کی تعریف کرتا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، فہد، آج تو فہد مصطفیٰ لگ رہے ہو، اور میں نے گھر آ کر فہد مصطفیٰ کو بار بار دیکھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے زویا سے محبت ہے، اور اسے بھی۔ نہیں تو وہاں بہت سے لوگ تھے، لیکن وہ صرف میرے ساتھ ہی سفر کرتی، چائے پیتی، ہر بات شیئر کرتی۔ اب میرے فون پر اکثر رات کو اس کی کال آتی۔ ایک دن میں بیمار تھا، جا نہیں سکا تھا، تو اس کی کال آئی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کہا، تم آج آئے نہیں تھے؟ میں نے سوچا کہ پوچھ لوں خیریت تو ہے۔ میں نے بتایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو فکر سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اور اگلے دن صبح وہ مجھے اپنی گاڑی میں لینے آئی۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہیں مجھے راستے میں ریسٹورنٹ سے ناشتہ کروایا۔ وہاں پر زین موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ مجھے اس کے رویے کی سمجھ نہیں آئی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کسی دن ماریا کی طرف جاتا ہوں، پتہ کرتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ جب ہم لوگ دفتر پہنچے تو زویا نے کہا، تم پہلے چلے جاؤ، ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں اس چھوٹی سی لڑکی کی باتوں پر اکثر حیران ہوتا تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ میں اس سے 4 سال بڑا تھا۔ کچھ دن بعد سیٹھ صاحب کا پتہ چلا، وہ فوت ہو گئے۔ سب لوگ ہی افسوس کرنے گئے، میں بھی ساتھ ہی تھا۔ لیکن اس دن زویا سے بات نہ ہو سکی۔ رات کو کال کی، لیکن اس نے کال ریسیو نہ کی۔ اگلے دن میں پھر گیا تو نوکر نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں مل سکتی۔ کچھ دن بعد آنے کا سوچا اور چلا گیا۔ بار بار فون کرتا رہا۔ کچھ دن بعد آنے کا سوچا اور واپس چلا آیا۔ بار بار اسے فون کرتا رہا۔ آخر 2 دن بعد اس نے کال ریسیو کی۔ بھاری سی آواز آئی اور رونے لگی۔ کہنے لگی، فہد، پاپا مجھے تنہا چھوڑ گئے ہیں۔ امی میرے بچپن میں ہی گزر گئی تھی۔ شام کو میں زویا سے ملنے گیا۔
وہ باہر ہی لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ پہلے سے بہت کمزور لگ رہی تھی۔ وہیں رکھی کرسیوں پر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ اس نے بتایا کہ اس کے رشتہ دار جائیداد میں اپنے حصے کے لیے بےتاب ہے۔ کسی کو اس کا غم نظر نہیں آتا، صرف تم ہو جسے میری فکر ہے، نہیں تو سارے رشتے پیسے کے ہیں۔ پھر وہ مجھے گھر کے اندر لے گئی، خود چائے بنائی اور کہنے لگی کہ میں نے پاپا کے علاوہ کسی اور کے لیے پہلی بار ہی چائے بنائی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں پسند آئے گی یا نہیں۔ میں نے تعریف کی تو کہنے لگی پاپا بھی یہی کہتے تھے کہ تمہارے جیسی چائے کوئی نہیں بنا سکتا۔ ہم دونوں نے چائے پی۔ اس نے مجھے اپنا گھر دکھایا اور اپنا کمرہ بھی اسی کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ میں کمرے سے نکلنے ہی لگا تھا جب سائڈ ٹیبل پر پڑا پین نظر آیا۔ میں اس کی طرف پڑھا، پین اٹھایا تو وہ ہنسنے لگی، کہا کہ تم بھول گئے تھے ایک دن۔ میں نے سنبھال لیا تھا۔ میں نے اسے محبت سے دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر خود پین میری جیب میں رکھ دیا۔ زین جب بھی گھر آتا تو کھانے میں بہت نقص نکالتا۔ تایا اسے سمجھاتے، لیکن اسے ماریا سے لڑنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے بھی ماریا کو دوڑائے رکھتا۔ ماریا نے شکوہ نہ کیا، بلکہ وہ خوش تھی کہ جو بھی ہے زین اب اس کا ہے۔ اس دن جب میں ملنے گیا تو ماریا بہت محبت سے مجھے ملی، شاید اداس ہو گئی تھی۔ وہ میرے لیے کھانا لائی۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ بڑے دنوں کے بعد کھانا کھایا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں پریشان نہیں ہوں، تایا اور سارے گھر والے بہت اچھے ہیں، اور پھر یہ کون سا پرائے ہیں۔ زین تھوڑا اکھڑا اکھڑا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ بہت جلد وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں۔ میں ماریا سے مل کر بہت خوش ہوا۔ میری بہن بہت سمجھدار تھی۔ فاریہ کے مقابلے میں ماریا زیادہ سمجھدار ہے۔ اسے گھر کی فکر تھی اور فاریہ کی مصروفیات صرف اس کی سہیلیاں تھیں۔ ان سے ملنا، میک اپ کرنا، نئے کپڑے اور فلمیں دیکھنا، بس یہی سب کچھ تھا اس کی زندگی میں۔ ابا بھی فاریہ کی وجہ سے پریشان تھے۔ وہ دیر تک گھر سے باہر رہتی۔ جب کچھ کہتے تو کہتی کہ بندہ سارا دن گھر میں ہی پڑا رہے۔ اب وہ اکثر کھانا بھی نہ بناتی۔ مجھے شام کو فون کر کے کہتی کہ بھائی آتے ہوئے کھانا لے آنا۔ میں اس کے لیے اور ابا کے لیے کھانا لے جاتا۔ ایک دن گھر آیا تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ ابا کے کمرے میں گیا تو پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ سامنے زمین پر الٹے پڑے تھے۔ میں نے بھاگ کر انہیں اٹھایا، آوازیں دی، لیکن انہیں ہوش نہیں تھا۔ اسی وقت ایمبولینس کو کال کی اور ہسپتال لے گیا۔ ابا کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی اور اس رات وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ ابا کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں ان کی وجہ سے بہادر تھا۔ اب مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلا ہوں اور بہت ہی کمزور۔ ان دنوں زویا نے میرا بہت ساتھ دیا، میرا بہت خیال رکھتی۔ ہر دوسرے دن مجھے پوچھنے آتی، مجھے اور فاریہ کو اصرار کر کے کھانے کے لیے بلاتی، اکثر ہمارے لیے کھانا لے کر آتی۔ میں نے منع کیا تو کہنے لگی اپنا بھی کہتے ہو اور تکلف بھی کرتے ہو۔ اس دن وہ گھر آئی تو میں سو رہا تھا۔ فاریہ نے اسے کہا کہ فہد گھر پر نہیں ہے اور وہ چلی گئی۔ میرا فون بھی فاریہ نے میرے کمرے سے اٹھا لیا تھا۔ جب میں اپنا فون ڈھونڈنے لگا تو کہنے لگی کہ چارجنگ پہ لگایا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے دیکھا کہ شاید زویا کی کال ہو، لیکن کوئی کال نہیں تھی۔ میں دوبارہ فیکٹری جانے لگا تھا۔ زویا نے مجھے کمرے میں بلوایا اور پوچھا کہ کیا قصور ہے اس کا۔ میں حیران تھا۔ وہ کہنے لگی میں نے اتنی کالز کی، تمہارے گھر آئی تمہارا پوچھنے، لیکن تم نے مجھ سے ملنے سے ہی منع کر دیا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا یقین کرو مجھے نہیں پتا تمہارے آنے کا، اور میرے فون پر کوئی کال نہیں آئی۔ میں نے اپنا فون اس کے آگے کر دیا۔ اس نے فون لیا اور زور سے دیوار پر دی مارا۔ میں حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں رکی نہیں اور چلی گئی۔ اگلے دن ابا کا 40ویں کا ختم تھا۔ میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ جب گیا تو زویا کا موڈ آف تھا۔ میں نے اپنے نہ آنے کی وجہ بتائی تو کہنے لگی اپنی مرضی کے مالک ہو، مجھے سمجھتے ہی کیا ہو۔ میں ہنسنے لگا اور کہا جو سمجھتا ہوں تمہیں بتایا تو شاید تمہیں اچھا نہ لگے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک ڈبہ میرے سامنے رکھا جو بہت ہی خوبصورتی سے پیک تھا۔ اس کے اوپر سوری لکھا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی کھول کر دیکھ لو۔ میں نے کھولا تو اس میں ایک بہت پیارا فون تھا۔ میں نے منع کیا۔ میں نے کہا کہ میں نے خود فون نہیں لیا کیونکہ تم کال کرتی ہو اور میں تمہیں جھوٹ بولتا ہوں کہ تمہاری کوئی کال نہیں آئی، اور پھر ہماری لڑائی ہوتی ہے، تو اس سے بہتر ہے نا کہ فون ہی نہ رکھوں۔ اس نے ہنستے ہوئے مجھے دیکھا اور کہا میں سوری کر رہی ہوں اور تم مجھے جتا رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں تو بتا رہا ہوں کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے کہا میں مزید کچھ نہیں سنوں گی، تم یہ فون رکھو، اور اپنا نمبر سیو کر دیا ہے میں نے۔ اب اگر کال نہیں لوگی نا تو اس بار فون نہیں، تمہیں دیوار میں دے ماروں گی۔ اور میں ہنسنے لگا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ مجھے آج بھی اتنی ہی پیاری لگی جتنی پہلے دن لگی تھی۔
وہ لڑکی میرے لیے اللہ کا تحفہ تھی۔ میری بے رنگ زندگی اس کی وجہ سے خوش رنگ تھی۔ میں جتنا بھی پریشان ہوتا وہ منٹوں میں میرے لیے حل نکال لاتی۔ میں نے اس دن دعا کی کہ اللہ اسے میرا نصیب بنا دے۔ گھر آیا تو فاریہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس کی سہیلی بہت مصیبت میں ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کسی بڈھے سے شادی کر رہے ہیں اس کی بھائی، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ بھائی تم شادی کر لو اس سے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے اپنا دوپٹہ میرے پیروں میں رکھ دیا اور کہنے لگی آپ کو یہ کرنا پڑے گا میری خاطر۔ کچھ دن بعد فاریہ کا رشتہ آیا۔ لڑکا اچھا تھا، لوگ بھی شریف تھے۔ میں نے ہاں کر دی، لیکن فاریہ کا اب بھی وہی حال تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اور پھر ایک دن اس نے شرط رکھ دی کہ میری سہیلی سے شادی کریں گے تو میں بھی شادی کر لوں گی، لیکن اگر نہ مانے تو شادی والے دن ہی بھاگ جاؤں گی۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے زویا کا چہرہ آ رہا تھا، لیکن میں نے فاریہ کے لیے اپنی محبت قربان کر دی۔ فاریہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی اور رمشا میری بیوی بن کر آ گئی۔ رمشا واقعی بہت خوبصورت تھی۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو کافی رات بیت چکی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا حیران رہ گیا۔ وہ سادہ سے کپڑوں میں تھی اور سو رہی تھی۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے میں تیار ہوا اور کام پر نکل گیا۔ زویا نے مجھے مبارکباد دی تو میں نظر نہیں اٹھا سکا۔ ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہا تھا، کوئی وعدہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ میں گنہگار ہوں۔ گھر آیا تو رمشا ویسے ہی پڑی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوگ تھا جو وہ منا رہی تھی۔ کچھ دیر میں اس کے گھر والے اس سے ملنے آئے۔ ان کے ساتھ بھی بس تھوڑی سی بات کی اور خاموشی رہی۔ کھانا بھی میں باہر سے ہی لے کر آیا تھا، جسے اس کی بہن نے برتنوں میں نکالا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ان لوگوں سے پوچھوں کہ اسے کیا مسئلہ ہے، مجھ سے تو بات بھی نہیں کر رہی، لیکن پھر سوچا کہ نئی جگہ ہے، گھر پر اکیلی ہوتی ہے، شاید بور ہو گئی ہو۔ اس کے گھر والوں کے جانے کے بعد میں نے کہا چلو تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں۔ کہنے لگی مجھے نیند آ رہی ہے، پھر کبھی صحیح، اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ عجیب زندگی ہو گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو اس نے کی کیوں، اور اگر کچھ ایسا تھا تو فاریہ نے کیوں کروائی شادی۔ میں نے اب فاریہ سے پوچھنے کا سوچا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی ہر وقت سر پر دوپٹہ باندھ کر رکھتی اور کہتی کہ میرے سر میں درد ہے، لیکن جس دن میری بہن فاریہ گھر آتی بیوی اس دن خوب تیار ہوتی اور سجتی سنورتی۔ میں بہت حیران تھا کہ آخر میری بیوی میری بہن کو دیکھ کر ایسا کیوں کرتی ہے۔ میں ان دونوں سے کچھ پوچھتا تو وہ دونوں مجھ سے لڑ پڑتی تھی۔ مجھے اب شک ہوتا جا رہا تھا، اور پھر ایک دن میں نے بیوی کو میکے بھیجا اور بہن کو گھر بلا لیا، اور میں خود بیوی کا دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ بہن گھر آئی اور اس نے میرے کان میں جو کہا وہ سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ ان دونوں کے ایک دوسرے سے تعلقات تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہوں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے کچھ فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا، لیکن یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اور بہن بھی وہی ہیں جنہیں مختلف ناموں سے معاشرے میں پکارتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی 2 عورتیں لاہور سے پکڑی گئی تھیں جن کے آپس میں تعلقات تھے۔ میرا برا حال تھا، میں پسینے سے شرابور تھا۔ جب میری بہن نے مجھے دیکھا تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور شرمندگی کے مارے وہاں سے بھاگ گئی۔ میری بیوی کو پتہ چلا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے تو اس نے خودکشی کر لی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس مصیبت میں گرفتار تھا۔ رمشا تو غیر تھی، اسے جانتا نہیں تھا، لیکن اپنی بہن کو کیسے نہیں پہچان سکا۔ فاریہ کی سسرال والوں کو بھی پتہ چل گیا۔ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور فاریہ ایک دن گھر سے گئی، لیکن پھر واپس نہیں لوٹی۔ میں نے بہت ڈھونڈا اسے، لیکن کہیں نہیں ملی۔ سب کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ میری ذہنی اور جسمانی دونوں صحت برباد ہو چکی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، اور کئی گھنٹے تک مسلسل ایک جگہ بیٹھا رہتا۔ میں نے اپنا گھر بیچ دیا اور ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ میں وہیں رہنے لگا جو ماریہ کے گھر کے قریب تھا۔ ماریہ ہر دوسرے دن میری خبر لیتی رہتی، کھانا پکا جاتی، کپڑے دھو جاتی۔ میں احسان مند تھا اس کا۔ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے بھی سنبھالا۔ اس نے اپنی اچھائی سے زین کا دل بھی جیت لیا تھا۔ زین اب ماریہ کی قدر کرتا تھا۔ اکثر دونوں ساتھ میں آتے تو میں انہیں ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ ماریہ مجھے کہتی بھائی شادی کر لیں، کب تک ایسے رہیں گے؟ لیکن میں ابھی یہ نہیں چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے نصیب میں گھر کا سکون ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ سب نہ ہوتا جو میرے ساتھ ہوا۔ ایک دن مجھے گھر کا کچھ سامان لینا تھا۔ میں اسٹور پر آیا
जब किसी ने मुझे आवाज दी, मैंने पलट कर देखा तो वो सोया थी। हम 2 साल बाद एक दूसरे को देख रहे थे। वो बहुत कमजोर नजर आ रही थी। वो मेरी तरफ आई। मैं कदम नहीं बढ़ा सका। मेरे कदम मेरा साथ छोड़ गए थे। सोया के साथ गुजरे चंद खूबसूरत दिन आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे। उसने मुझे पुकारा तो मैं हाल में लौटा। जोया ने अब तक शादी नहीं की थी और अब मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने उसे फोन किया और शाम को मिलने का कहा। शाम को मैं और मारिया उसके घर गए। मारिया को भी जोया बहुत अच्छी लगी और कुछ दिन बाद वो बाहर बनकर मेरी जिंदगी में दाखिल हो गई। मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैं फिर से खुश रहने लगा था। बहुत सी आजमाइशें शायद इसीलिए आती हैं कि हमें बाद में मिलने वाली खुशियों की कदर करवा सके। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरी एक बेटी है जो मेरी और जोया की जान है। मारिया का एक बेटा है और एक बेटी है। हम बहन भाई अपने गम और खुशियां एक दूसरे के साथ मनाते हैं। आज भी मैं मारिया के घर से वापस आ रहा था तो एक औरत ऐसी नजर आई जिसे देखकर मुझे फिर से फारिया याद आ गई। अल्लाह माफ करे हमें और रहम करे हमारे माशरे पर। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें